अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज़ वसीम और आप देख रहे हैं हार्टमेट्स का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, डायबिटीज़ के अंदर अक्सर लोगों को पैरों, पिंडलियों और पट्ठों में दुखन, जलन और एक बेचैनी की सी कैफियत होती है। बाज़ औक़ात ये तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि मुसलसल बेचैनी और बेख्वाबी जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा पट्ठों में दर्द रहना, बेहिसी रहना, ये एक मामूली शिकायत, एक मुसलसल शिकायत भी डायबिटीज़ के मरीज़ों में बन जाती है। हाथों और पैरों की बेचैनी भी बाज़ औक़ात इस हद तक बढ़ जाती है कि बहुत से मरीज़ जो हैं वो इसकी बहुत शिकायत भी करते हैं और बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर माज़ूरी का शिकार भी हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों के हाथों और पैरों में डायबिटीज़ से मुतासिर होकर तकलीफ़ इस तरह की हो जाती है कि उनके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, उसमें सेंसेशन नहीं रहती। पट्ठों की तकलीफ़ इसके बरक्स ऐसी है कि वो बाज़ औक़ात इतनी तकलीफ़ देह बन जाती है कि बाज़ लोग उससे बिल्कुल माज़ूरी का शिकार भी हो जाते हैं। नाज़रीन, डायबिटीज़ की इन तकलीफ़ का सबब असाब और पट्ठों की कमज़ोरी है। डायबिटीज़ और आपके इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर डॉक्टर साहब से जानेंगे कि असाब यानी न्यूरोपैथी और पट्ठों की तकलीफ़ मायोपैथी के होने की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के बारे में आप बाखबर रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बर वक्त इत्तला के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। असाब और पट्ठों की बात करने में हम असाब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि शुगर हमारे असाब यानी नर्व्स को किस तरह से मुतासिर करती है। इंसानी जिस्म में जो नर्वस सिस्टम है वो 3 कंपोनेंट्स पे है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आपका दिमाग है और उसके साथ पीछे जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं और ये वाला हिस्सा। दूसरा है जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं और वहाँ से जो हराम मगज़ से और वहाँ से जो नर्व्स निकलते हैं वो आपके सारे जिस्म में एक जाल की तरह फैले हुए हैं और उनमें 2 तरह के नर्व हैं। एक वो जो आपको किसी चीज़ को महसूस करने के हिस्स को और पेन को और इस तरह की सेंसेशंस को दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग उसको लोकेट करता है। और फिर कुछ नर्व्स हैं जो दिमाग से सिग्नल लेके आते हैं कि उसके मुताबिक आपने जिस्म को हरकत किस तरह से देनी है, उनको हम मोटर नर्व कहते हैं। तीसरा हिस्सा है जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे आपके दिल की धड़कन को कम या ज़्यादा करना, ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे करना, आपका मैदा भर गया है तो उसको खाली कब करना है और उसको खाने को आगे पुश कैसे करना है। इस तरह से जब आपने मसाना भरा हुआ है तो उसके साथ आपका पेशाब को कंट्रोल करना है, रोकना है या कर देना है, इस सारे कंट्रोल को। तो ये सारा जो सिस्टम है वो एक जिस उसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये तीसरा है कि आपके असाब से जो दिमाग से कुछ नर्व निकलते हैं, जैसे जो आपके चेहरे के मसल्स को और आपके खाने पीने की निगलने की सलाहियत को या आपकी आंखों की मूवमेंट को हम क्रेन नर्व्स कहते हैं। तो असाब के मुतासिर होने की बुनियादी वजह तो हमने पिछली एक सिलसिले में गुफ्तगू की थी कि आपके नर्वस सिस्टम के नर्व्स के जो बहुत छोटी नालियाँ उसको खून सप्लाई कर रही हैं, अगर उनके खून की सप्लाई कम हो जाए तो नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके गिर्द जो तह है वो डैमेज होना शुरू होती है। इसकी वजह से वो अपनी सेंसेशंस को, चाहे वो सेंसरी हैं या मूव करने की मोटर सेंसेशन है, उसको पहुंचा नहीं पाते, तो उसमें खलल पैदा हो जाता है। तो इसकी वजह से अब हम यूँ समझे कि नर्व का जो फाइनल इफ़ेक्ट आता है उसको 3 तरह कहते हैं। एक हम क्या कहते हैं कि सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें अगर सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व है तो आपको दर्द और दुखन और इन वाली चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका मोटर सिस्टम इन्वॉल्व है तो आपके पट्ठों में कमज़ोरी और कंट्रोल में फ़र्क पड़ेगा। और इस तरह से अगर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इन्वॉल्व है तो उसके साथ आपके उनके फंक्शन को फ़र्क पड़ेगा। और फाइनली अगर आपका क्रेनियल न्यूरोपैथी है तो वहाँ से निकलने नर्व से निगलने, खाने और देखने में या फोकस करने में प्रॉब्लम आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा न्यूरोपैथी की इब्तदाई अलामात क्या हो सकती हैं। न्यूरोपैथी जैसे अभी पहले मैंने बात की थी कि सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी की अगर हम बात करें तो एक है कि आपकी सेंसेशंस इफेक्ट हो रही हैं और एक है मोटर फंक्शन इफेक्ट हो रहे हैं।
سینسیشنز افیکٹ ہونے میں سینسیشن کا افیکٹ تو 3 طرح سے ہو سکتا ہے. پہلا افیکٹ کہ جی وہ سینسیشنز بالکل ختم ہی ہو جائے, کہ جی وہ نرو اپنا سگنل پہنچا ہی نہیں رہا اور آپ کا وہ حصہ جو ہے وہ کسی چیز کے لگنے کو یا درد کو یا ٹیمپریچر کو یا گرم ٹھنڈے کو محسوس نہ کر سکے. تو اس کو ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انالجیزیا, پین کا پتہ نہیں چلتا, انستھیزیا, کوئی سینس پتہ نہیں چلتی, اور ہائپر استھیزیا کہ نارمل سے زیادہ چیزیں پتہ لگنے لگتے ہیں. تو ایک تو یہ والا سینس جو ہے, میں آپ عام طور پہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہیں. ایک ہے پین لیس نیوروپیتھیز کہ آپ کے پین کا احساس ختم ہی ہو گیا, اور ایک ہے پینفل نیوروپیتھی. پینفل نیوروپیتھی میں یہ ہے جی کہ آپ کے نروز جو ہیں وہ نارمل کی بجائے زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, اور وہ سینسیشنز کو زیادہ بغیر ٹچ ہوئے وہاں پہ درد, کسی چیز کے لگنے کا یا چبھنے کا احساس ہونا, دکھن کا احساس ہونا, اور اس طرح سے. تو 2 طرح سے نیوروپیتھیز ہیں, ایک ہے جس کو ہم پینفل نیوروپیتھی کہہ رہے ہیں, اور ایک اس کو پین لیس نیوروپیتھی کہہ رہے ہیں. اور اس کو جو علامات ہیں کہ جی جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پیروں میں کسی چیز کے لگے بغیر درد ہونا, سوئیاں چبھنے کا احساس ہونا, پنڈلیوں میں دکن ہونا, بے چینی سی رہنا, اتنی زیادہ بے چینی ہونا کہ آپ کو آپ کی نیند تک متاثر ہو جائے. اور اپوزٹ یہ ہے جی کہ ان کو بالکل کوئی سینسیشن ہے ہی نہیں, ان کو چوٹ لگنے کا کوئی احساس نہیں, کوئی پتہ نہیں لگتا. تو یہ والی علامات ہیں جس کو ہم سینسری موٹر نیوروپیتھی کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے, اور اسی طرح سے آپ کا انہی سے جڑا ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا بیلنس کرنے کا سسٹم, یا جس کو ہم جوائنٹ پوزیشن کہ آپ کا جسم باڈی کہاں پڑا ہوا ہے. تو یہ والی جو سینسیشنز ہیں, یا ایک اور سینسیشن جس کو ہم وائبریشن سینس کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے سرسرانے والی چیز لگ رہی ہے, تو شوگر کے مریضوں میں یہ والی سینسیشن وائبریشن سینس, پین محسوس کرنے کی سینس, ٹچ کرنے کی سینس, جوائنٹ پوزیشن کی سینس, یہ ایفیکٹ ہونا ہے. اور اس کی وجہ سے علامات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو درد دکھن ہو, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا چونکہ سینسیشنز نہیں ہیں تو ان کو نہیں پتہ کون سا حصہ کہاں پڑا ہے, ان کا بیلنس نہ ہو, اور ان کو چلنے میں دشواری ہو, وہ گر پڑیں یا اپنے آپ کو بیلنس نہ کر سکیں. تو یہ علامات ہیں جو سینسری موٹر. اور اگر اس کو ہم آپ کے دماغ سے آنے والے کرین نرو کا کہیں کہ کرین نرو کرینین نیوروپیتھی کس طرح سے ہیں, تو جیسے بیٹھے بیٹھے ایک دم سے کسی جیسے پپوٹے کا ایک دم سے ڈھلک جانا اور آپ کا نظر ٹھیک نہ آنا, یا چیزوں کا 2 نظر آنا شروع ہو جانا, یا کھانے میں نگلنے میں دقت کا احساس ہونا کہ جی کھانا پراپرلی پاس آن نہیں ہو رہا, تو یہ علامات کرینیل نیوروپیتھیز کی ہو سکتی ہیں. اور یہ کچھ علامات جو ہیں. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایک نرو صرف افیکٹ ہو جائے. عام طور پہ یہ نیوروپیتھیز سیمیٹریکل ہوتی ہیں کہ دونوں ہاتھوں پیروں کو ایک جیسا ہی افیکٹ کرتی ہیں. دونوں پیروں میں ان کی ہم کہتے ہیں گلوز اینڈ اسٹاکنگ انستھیزیا, کہ جو ان کے جو گلوز والا ایریا ہے اس کے اندر سینسیشن نہیں ہے, یا ان کا جرابیں پہننے والا ایریا جو ہے اس کے اندر سینسیشنز نہیں ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک سنگل نرو یا مختلف نرو کہ اس کا مونو نیورائٹس ملٹی پلیکس کی ٹرم یوز کرتے ہیں. تو نروس سسٹم کی پیریفرل نروس سسٹم یا کرینیل نیوروپیتھیز کی انوالومنٹ کی علامات اس طرح سے ہو سکتی ہیں. تو ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ جی شروع میں صرف جسٹ تھوڑی سی بے چینی اور دکھن ہی ہو, یا بالکل سینسیشنز ختم ہو جائیں. اور یہ ان علامات کا تعلق ڈائبٹیز کی ڈیوریشن سے ہے. جیسے جیسے آپ کی ڈیوریشن ڈائبٹیز کی بہت زیادہ یا لمبی ہوتی جاتی ہے, کنٹرول ٹھیک نہیں ہے, تو یہ علامات اور بڑھتی جاتی ہیں. آٹونومک نیوروپیتھی سے کیا مراد ہے, اور اس سے متاثرہ افراد کو کن قسم کی تکلیف ہو سکتی ہیں؟ جو سینسری موٹر نیوروپیتھی تھی جس کا ہم نے ذکر کیا, اس میں تو ہے کہ آپ کے پیریفرل نروز اور یہ والا سسٹم انوالوڈ ہے, اور آپ کو ان چیزوں کے احساس جب پتہ چلتا ہے. لیکن آپ کا پیرالل ایک سسٹم باڈی میں کام کر رہا ہے جو آپ کے باڈی آرگن فنکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے. مثلاً آپ کے دل کی دھڑکن کم یا زیادہ ہونی ہے, اور اس کی مطلب آپ کے پوسچر کے حساب سے اور حساب سے, یا آپ کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونا ہے, تو اس کو جو آپ کی ویسلز کو یا ہارٹ کو جو سگنل آتا ہے کہ جی اس کو کم یا زیادہ کرنا ہے, وہ ایک آٹونومک نروس سسٹم کنٹرول کر رہا ہے جو آپ کو پتہ لگے بغیر کام کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ کا معدہ بھرتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ اتنا بھر گیا کہ اب مزید نہیں کھانا, اور اس کے بعد اس کو کھانے کو آگے پش کرنا ہے, یا آپ کے انٹسٹائن کی جو ساری موومنٹ ہے اس سارے کو کنٹرول کرنے کا سسٹم وہ بھی آٹونومک نروس سسٹم کر رہا ہوتا ہے. آپ کا مثانہ بھر گیا ہے اور اب اس کو خالی کرنا ہے, اور یہ اپروپریٹ ہے کہ آپ کے پاس جگہ ہے, آپ نے خالی کرنا ہے اور پیشاب کرنا ہے یا پیشاب کنٹرول کرنا ہے.
تو یہ کنٹرول کرنے کا سسٹم، خالی کرنے کا سسٹم، یہ بھی آٹونومک نروس سسٹم سے متعلق ہے. اسی طرح سے آپ کو اٹھتے بیٹھتے آپ کے بلڈ پریشر کے ریگولیٹ ہے، بیٹھے ہوئے آپ کا بلڈ پریشر کم ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈراپ کرتا ہے، اس کو پھر دوبارہ سیٹ کرنا ہے. تو یہ جو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے فائن، یہ بھی آٹونومک نروس سسٹم کا کام ہے. تو جب اگر آپ آٹونومک نیوروپیتھی سے مراد ہماری یہ ہے کہ جب یہ سسٹم افیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح سے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے آپ کا ہارٹ ریٹ بہت سلو ہو جائے یا بہت تیز ہو جائے اور وہ ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ نہ ہو سکے. بلڈ پریشر اٹھتے بیٹھنے میں بہت زیادہ کم ہو جائے، اور کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندھیرا سا آ جاتا ہے، ان کو چکر سا آ جاتا ہے، وہ گرنے والے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک آٹونومک نروس سسٹم کی علامت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے کئی لوگ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا معدہ ہر وقت بہت بھرا بھرا رہتا ہے، ان کو کھانے کی چاہت نہیں ہوتی یا حاجت نہیں ہوتی، یا متلی یا الٹی کی کیفیت رہتی ہے. تو یہ بھی ڈائبیٹک گیسٹروپریسس کی ایک علامت ہو سکتی ہے. ان کو جیسے ہم نے کہا کہ بڑی آنت کا جو نظام ہے، آپ جیسے پخانہ کرنا ہے یا روکنا ہے، تو انتڑیوں کی اس موومنٹ کے متاثر ہونے سے آٹونومک سسٹم میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ بار بار یا موشن لگ جائیں، ڈائریا ہونا شروع ہو جائے، یا آپ کو بہت کانسٹیپیشن رہنے لگ جائے. تو یہ بھی آٹونومک نیوروپیتھی کی ایک علامت ہو سکتی ہے. بلڈ پریشر کا میں نے آلریڈی ذکر کر دیا. اور فائنلی ایک اور سب سے اہم بات جو آٹونومک نیوروپیتھی میں ہے کہ آپ کا جسم کا جو سینسر ہے کہ جی آپ کا شوگر لیول کم ہو رہا ہے، تو اس کو آپ پورا کرنے کے لیے کوئی سگنل ملے آپ کو، کہ جسے بلڈ شوگر لو ہوتی ہے تو آپ کا اس کو سمپیتھیٹک سسٹم سگنل بھیجتا ہے، دھڑکن تیز کر کے آپ کا تھوڑے بہت پسینے آتے ہیں. یہ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہیں ان کے اندر آٹونومک نیوروپیتھی کی وجہ سے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس، کہ ان کا ہو سکتا ہے کہ شوگر لیول اتنا کم ہو جائے اور ان کو اس کی کوئی علامت ہی نہ آئے، اور یہ کافی خطرناک علامت ہو سکتی ہے آٹونومک نیوروپیتھی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، کیا ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا علاج ممکن ہے؟ آپ نے یہ نہایت اہم سوال کیا. ایک دفعہ جب یہ سمٹم شروع ہو جائیں تو یوجولی یہ اس کا جیسے کہتے ہیں کہ مکمل علاج ممکن نہیں ہے. یہ ایک مسلسل جیسے کہتے ہیں کہ بڑھتے جانے والی تکلیف ہے. اس کے علامات کو یا اس سے ہونے والی تکالیف کو تو کم کیا جا سکتا کچھ دوائیوں کے ساتھ، لیکن جنرلی کوشش یہی ہے کہ ہاں بچنا کیسے ہے، وہ بچاؤ اس کے شوگر کے بر وقت تشخیص میں اور مکمل مسلسل جیسے کہتے ہیں علاج کے ساتھ کنٹرول رکھنے میں ہے. ڈاکٹر صاحب، اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی سے متاثرہ افراد کو کس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جیسے میں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر جہاں تک تو اس سے بچاؤ والا ہے، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، وہ تو ہے جی کہ آپ اپنے شوگر کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول میں رکھیں. جہاں پر آگے آپ سلسلہ کہ جی اب ان کی جو علامات شروع ہو گئی ہیں تو ان کو کیا ہو سکتا ہے، تو سینسری موٹر نیوروپیتھی جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آپ کو سینسیشنز نہیں ہیں، آپ کو زخم لگے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یا آپ کو کوئی جیسے گرم ٹھنڈا لگ گیا ہے اور آپ نے جلا لیا ہے، تو ان میں جن میں یہ والی ایک دفعہ سمٹم شروع ہو چکے تو ان میں بہت خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی کسی جو تکلیف ہے اس سے بچا کے رکھیں. یعنی اپنے جوتے کا صحیح انتخاب کریں، چوٹ لگنے سے بچائیں، کسی گرم ٹھنڈی چیز کو اگر وہ محسوس نہیں کر پاتے تو کوئی اور بندہ ان کے لیے کم از کم احساس کر دے کہ یہ بہت زیادہ گرم تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی نقصان کر سکے. اٹھتے بیٹھتے آپ کو آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے، تو عام طور پہ ہم موزے ایک بتاتے ہیں جی، وہ جو ٹائٹ اسٹاکنگ ہے کہ جس کی وجہ سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا بلڈ پول نہیں کرتا اور بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈراپ نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے ان کو اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے. پیشاب کے رکنے کی تکلیف یا جس طرح سے ڈائریا اگر ہو جاتا ہے تو علامات کے حساب سے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ علاج جیسے میں نے کہا تھا کہ سمٹومیٹک ہے، جو علامتیں ہیں ان کے حساب سے ہیں. نیوروپیتھی اٹ سیلف یوزلی جیسے میں نے کہا کہ ایک دفعہ ہو جائے تو ریورسیبل نہیں ہے، ٹریٹیبل اس سینس میں نہیں ہے کہ یہ بالکل چیزیں ختم ہو جائیں گی.
ہاں اس کے ساتھ ہونے والی تکالیف جو مین، جیسے ہم نے کہا کہ پہلا زیادہ تر لوگوں میں جو پینفل نیوروپیتھی ہے، جس میں ہم نے کہا تھا جی کہ ان کو پٹھوں میں دکن ہے، پنڈلیوں میں دکن ہے، پیروں میں بے چینی کا احساس ہے، اور اس میں کچھ ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جو پین کے اس احساس کو کم کر سکتی ہیں، اس دکن کو کم کر سکتی ہیں۔ ان کا جو ایکشن ہے وہ عام طور پہ دماغ کے اس حصے پہ ہے جہاں پہ جا کے یہ سینسیشنز پہنچ رہی ہیں کہ جی یہ حصہ دکھ رہا ہے۔ تو ویسے جو عرف عام والے جو پین کلر ہیں جو ہم ویسے پٹھوں کی سوزش کے لیے یا درد کے لیے یا چوٹ کے لیے لیتے ہیں، وہ کارگر نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ کے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ والے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ دوائیاں جسے مختلف ناموں سے آتی ہیں، اور اس میں کچھ ہیں جو آپ کو درد کے احساس کو کم کرتی ہیں، کچھ ہیں جو پرائمرلی اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں، کیونکہ اس کے مریض بہت زیادہ شدید ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، اور اس جو سینسیشنز یا فیلنگ ہے اس کو کم کرنے کے لیے دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ کا معالج آپ کی تکلیف کے حساب سے آپ کے لیے سلیکٹ کر سکتا ہے کہ کون سی دوائی ان 4-5 گروپس میں سے آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی حد تک جو ان ساری تکالیف میں نیوروپیتھیز، خاص طور پر پیریفرل نیوروپیتھی میں تھوڑا بہت رول کچھ وائٹامنس کا بھی ہے۔ وائٹامن B12 جس کو ہم میتھیکوبال کہتے ہیں، اس کی سپلیمنٹیشن سے کچھ تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے، خاص طور پہ وہ مریض جو کچھ ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جو وائٹامن B12 کے لیول کو اور کم کر رہی ہیں، تو ان میں وائٹامن B12 سپلیمنٹیشن ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے مطلب ان نیوروپیتھیز میں وائٹامن ڈی کے کچھ رول کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو زیادہ تر جو ہیں وہ اس کا علاج کچھ سپلیمنٹس کے ساتھ، اور بلکہ اس کا علاج نہیں، اس کی علامات کا علاج سپلیمنٹ کا اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہم نے جیسے کہا تھا کہ حسب ضرورت اگر آپ کو پری ڈومیننٹلی ڈائریا رہتا ہے تو اس کو ڈائریا کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کانسٹیپیشن رہتی ہے تو آپ کو لیگزیٹو کام آ سکتے ہیں۔ آپ کا معدہ بہت بڑا بڑا رہتا ہے تو جس کو ہم اینٹی میٹک کہتے ہیں یا پروکائنیٹک، جو معدے کی موومنٹ کو انکریز کر کے اس کے کھانے کو آگے کو پاس آن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ مددگار ہو سکتے ہیں۔ ایک اور انسی سے جڑا، نیوروپیتھی سے جڑا، اور جو اکثر لوگوں میں جس کو ہم مطلب مردانہ کمزوری میں کمی یا اس طرح کہتے ہیں، اس کی جو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ ممکن ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ شوگر کو اچھا کنٹرول رکھیں، بر وقت تشخیص کر لیں، اور اس کے ساتھ جو اگر علامات ہوں تو اس علامت کے حساب سے درد والا ہے یا درد کے بغیر ہے تو اس کے حساب سے اس کا علاج کیا جائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے بارے میں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی جانی کہ اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی اگر آپ کو ہو گئی ہے تو اس سے مکمل طور پہ چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ بہتر چیز ایک یہ آئی ہے کہ سائنسی تحقیق اور نئی ادویات کے آنے سے اب اس کی تکالیف جو ہیں ان میں ان ادویات کے استعمال سے کم کرنے میں تکلیف کو مدد ملتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بر وقت اطلاع ملتی رہے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا، اور سب سے ضروری بات، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔